बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर सफ़र पर निकलते हैं तो हमारी नज़रें मंजिल पर जमी होती हैं। हम रास्ते में आने वाले नज़ारों को इग्नोर करते हुए आगे गुजर रहे होते हैं। असल हुस्न वहाँ होगा जहाँ हमने पहुँचना है, नारान पहुँचकर, बाबूसर टॉप पहुँचकर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस जन्नत की तलाश के लिए हम ये सफ़र कर रहे हैं, उसके रंग तो पूरे रास्ते में बिखरे होते हैं। कई बार मंजिल चंद लम्हों की खुशी देती है, मगर रास्ता सैकड़ों यादें दे जाता है। ये बहते दरिया, ये सरसब्ज ढलवाने, ये बादलों की चादरें, ये बर्फ़ पोश चोटियाँ और ये बदलते हुए रंग, दरअसल यही सफ़र का असल हुस्न है। मंजिल अहम ज़रूर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात रास्ता ख़ुद एक मुकम्मल मंजिल बन जाता है। ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही है। हम अक्सर अपने दिल को ये कहकर तसल्ली देते रहते हैं कि जब फ़लाँ मुकाम हासिल हो जाएगा, जब ये मसला ख़त्म हो जाएगा, जब ये ख्वाब पूरा हो जाएगा, तब सुकून मिलेगा, तब खुशी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही होती है। हर कामयाबी के बाद एक नई आजमाइश सामने आ जाती है। हम अपनी बहुत सी खुशियों को किसी बड़ी कामयाबी, किसी बड़े ख्वाब या किसी आने वाले कल के इंतज़ार में नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि सुकून और खुशी किसी ख़ास मुकाम पर मिलेगी, जबकि ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे हमारे इर्द गिर्द बिखरे होते हैं। अगर हम इन्हें महसूस ना करें तो वो खामोशी से गुजर जाते हैं और फिर सिर्फ एक याद बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए रास्ते के खूबसूरत मनाज़र कैद किए हुए हैं। रास्तों को भी उतनी ही मोहब्बत से देखिए जितनी मंजिलों को देखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ वहाँ नहीं होती जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ज़िंदगी तो उस पूरे सफ़र में जारी रहती है जिसमें से हम गुज़र रहे होते हैं। हमारे मोहतरम दोस्त जनाब नदीम साहब ने इस सफ़र की यादों को एक खूबसूरत सफ़रनामे की शक्ल में कलमबंद किया है। आइए अब उन्हीं की आवाज़ में उनका तहरीर करदा सफ़रनामा इन दिलकश मनाज़र के साथ मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, जब तक वो मौत की वादी में ना उतर जाए, ये पीछा नहीं छोड़ती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करना मेरी ख्वाहिशात में शामिल है, ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात की सैर करना। पिछले साल भी प्रोग्राम था कि नारान का गान आएंगे, मगर आखिरी लम्हात में प्रोग्राम को तब्दील ऐसे किया जैसे फार्म 45 को 47 में तब्दील किया गया। इस बार भी प्रोग्राम पर बेयकीनी के बादल छाए हुए थे। कश्मीर में हड़ताल, गिलगित और बल्तिस्तान में इंतखाबात। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से 11 जून का मुकर्रर दिन भी आन पहुंचा। मेरे कारवान ने तमाम दोस्तों को सुबह 5 बजे कुंजा स्कूल पहुंचने का हुक्म सादर फरमाया था। मैं और उधर चीमा इसी ऐलान पर लब्बैक कहते हुए बर वक्त पहुँच गए। वहाँ मोहतरम जनाब ज़मान बेग साहब, उनके 0 मीटर बैग और स्कूल के बंद गेट में हमारा वालहाना इस्तकबाल किया। बाद में दोस्त आते गए और कारवां बनता गया। गाड़ी 5:45 बजे कुंजा से आहिस्ता आहिस्ता रवाना हुई। गाड़ी का इंतखाब किसी साहिब नज़र ने किया था। गाड़ी बड़ी प्यारी और नई नकोर सफ़ेद रंग की थी। नंबर भी यूनिक CAR 40 और नहायत अच्छी हालत में थी। गाड़ी पर सामान लोड करने और पैक करने का काम ड्राइवर और उनके हेल्पर ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मुझे दोनों बड़े प्यारे लगे, वरना ट्रेन दोस्त हमारे पास भी थे। मैं जनाब अजहर चीमा और अब्दुल सत्तार साहब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह उन्हें खुश
اور صحت مند رکھے۔ اس ٹرپ میں میرے کارواں جناب ایوب صاحب کی طبیعت کچھ گڑبڑ تھی، اس لیے مجھے کچھ آف کلر سے لگے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ محترم امین صاحب اور الطاف صاحب کی جدائی نے شاید اپنا اثر دکھایا ہے، گلا بھی خراب ہے، اسی لیے قافلہ بے مہار اور بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہماری قوم طاقت کی زبان بہتر سمجھتی ہے، مار نہیں پیار کے ماٹو نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے مائٹ از رائٹ ہی مناسب ہے۔ میں نے میرے کانواں کو بے بسی کے عالم میں منشا صاحب کی پیڑھی پر بیٹھے دیکھا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب کارواں ان کے اشارے ابرو کو بھی سمجھ لے۔ ویسے عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، شاید تیل میں شراب ملا دیا گیا تھا، کیونکہ پنڈی جا کر گاڑی کی لائن درست کروائی۔ خدشہ تھا کہ نشے کی وجہ سے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے، اس لیے بر وقت تدارک ضروری ہے۔ بخدا میں گاڑی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا رہا، صرف مسئلہ کی نشاندہی کی ہے، الزام تراشی درست نہیں۔ پنڈی سے گاڑی کا کریکٹر اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ پنڈی سے قبل شیر باز ہوٹل میں ناشتہ بھی کروایا گیا۔ محترم قاضی صاحب نے حسب سابق زردہ چاول گھر سے تیار کروائے تھے، جنہوں نے 2 دن تک ہمارا ساتھ دیا۔ راستے میں اپنے شاپر سے انواع اقسام کی چیزیں بھی نکال کر بانٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش اور تندرست و توانا رکھے۔ پراٹھے بڑے سوادی تھے، چنے غالباً شیر نے بنائے اس لیے زیادہ، اور لیوین ماں حلیم باز نے بنائی تھی اس لیے تھوڑی سی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے بالا کوٹ کے تاریخی مقام تک پہنچ گیا۔ گرمی ابھی تک ہمارے ساتھ میوے سفر تھی۔ دریائے کنہار کے کنارے لنچ کیا۔ کسی اناڑی لاکڑی نے زردہ سے ابتدا کروا دی، میٹھے نے منہ پھیر دیا۔ کریلے گوشت سریلے تھے جو باؤ صاحب کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے، دال اس سے بھی بڑھ کر۔ احسان صاحب مننے پر بننے باورچی ہیں، زندہ آباد۔ دریا کنارے ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا نے احساس دلایا کہ گرمی اب کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ بلکھاتی سڑکوں اور بلند پہاڑوں سے گزر کر کاغان کے قریب کیوائی نامی جگہ پر رات گزاری۔ ہوٹل کا نام ڈی لیب تھا۔ رات کو کیمپ فائر ہوا جس میں جناب تجمل صاحب اور منشا صاحب نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کیا۔ ماہر فنکار اس بار غیر حاضر تھے۔ ایوب صاحب کا گلا خراب تھا، اس لیے ساری داد یہی فنکار سمیٹ کر لے گئے۔ عزیزم عبدالہادی نے بھی اس محفل میں حصہ لیا۔ بچہ سریلا ہے، اسے مزید مواقع دیے گئے تو منگوال کا نام روشن کرے گا۔ رات اچھی نیند نہ آئی۔ صبح اٹھ کر باجماعت نماز ادا کی اور واک کی۔ سر سبز پہاڑوں، بلند و بالا برفانی چوٹیوں اور خوشگوار موسم نے سیر کا لطف دوبالا کر دیا۔ ناشتہ کیا اور بابو سر ٹاپ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لولو سر ٹاپ اور جھیل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لی۔ محترم ساجد شاہ صاحب اس نام کا جائزہ لینے کے لیے بار بار اسے دہرانے لگے تو یونس صاحب نے جو شاندار تشریح کی، میں اسے سرعام بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ پچھلے ٹور میں ان کا مزاج نہیں ملتا تھا، لیکن جب سے ان کا تعلق چیراں والی سے بنا ہے، اس سے مزاح نکھر گئی ہے۔ بڑے صبر سے ایک چھوٹی سی سیٹ پر براجمان ہو کر بس کوسٹرز کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی خدمات کو ٹورزم کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ناران پہنچ کر پہلی بار جو خون کے سگنلز بحال ہوئے، اس خوشی سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ جھیراں والی گروپ کے قائد جناب زیگم صاحب کو ٹرپ ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ جھیراں والی اور منگوال گروپ نے بھاری دل کے ساتھ انہیں الوداع کیا۔ ان کی فرقت پورے گروپ کے لیے ایک سانحہ ہے۔ ہم سب منگوال گروپ
سے دلی ہمدردی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے دلجوئی کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ پچھلے پہر زور کے قریب بٹا کنڈی پہنچے، وہاں ریگل ان نامی ہوٹل میں سامان رکھا اور بابو سر ٹاپ کے لیے روانہ ہوئے۔ جو دوست پہلے وہاں جا چکے ہیں انہیں وہاں کے حالات کے بارے میں، حفاظتی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دینی چاہیے تھی۔ سو میں نے ایک سویٹر ساتھ لیا، لیکن وہاں موسمی حالات انتہائی سخت تھے۔ اقبال تیرے عشق نے کس پل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ سردی، بارش اور برف باری نے بالکل سیدھا کر دیا۔ 15-16 دانت کپ کپا اٹھے۔ زندگی میں پہلی بار لائیو برف باری کا نظارہ کر ہی لیا۔ میدانی علاقے لو کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ یہاں برف باری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اظہر چیمہ نے اپنی چادر دے کر سردی سے ریسکیو کیا۔ واپس گاڑی میں دیکھا تو سردی سے پھانڈا کھانے والے حضرات دبکے بیٹھے تھے۔ ان بہادر جوانوں میں منشا صاحب اور احسان صاحب تھے۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ ساجد شاہ جیسے جوشیلے جوان کا جوش بھی سرد پڑ گیا اور رات انہیں دبک کر گزارنا پڑی۔ اللہ کا شکر ہے مسئلہ زیادہ نہیں بنا اور صبح تک طبیعت بحال ہو گئی۔ صبح ناران پہنچ کر مشہور اور خوبصورت جھیل سیف الملوک دیکھنے چل دیے۔ رستے نے ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اتنا خراب ٹریک، اوپر سے کھڈا ٹیکس، سڑک کب بنے گی؟ غالباً پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا جو یہ سڑک بنا سکے۔ اسی لیے کہا گیا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ دھکے کھا کر وہاں پہنچے تو ناگوار تیز بو اور ٹھنڈی ہوا نے ٹھنڈا ٹھار استقبال کیا۔ یہاں صفائی کی سخت ضرورت ہے۔ رش بھی بہت تھا، اگرچہ قدرتی نظارے اور موسم دل فریب ہے۔ تصاویر بنوائیں۔ بارش نے لوگوں کو واپسی پر مجبور کر دیا۔ البتہ ایک پرانی خواہش ضرور پوری ہو گئی۔ واپسی میں فرید آباد ایک 0 میٹر ہوٹل میں رات بسر کی یوں خوشگوار یادیں سمیٹ کر واپس آئے، جو میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ربانی ہیریٹیج ہوٹل والے ہماری آمد پر اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے لیے انہوں نے صاف ستھرے بے داغ اور نئے نکور گدے اور کمبل ایسے نکال دیے جیسے بیبیاں اپنے جہیز والے بستر اپنے میکے والوں کی آمد پر نکالتی ہیں۔ گروپ میں ڈاکٹر طارق شہزاد صاحب سے ملاقات اور تعارف اس وقت ہوا جب ٹرپ کا آخری دن تھا۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کریئٹر بھی ہیں۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اشرا خانہ میں رہتے ہوئے صاحب ذوق بھی ہیں۔ شب کے علاقے سے مجھے یہ توقع نہ تھی۔ ناشتے میں نے جو ٹوسٹ پیش کیے گئے ان پر جام برائے نام تھا۔ اس سنگین غفلت و لاپرواہی پر وہ سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اس ظلم کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے لائیں گے اور اشرا سے دھروڑ تک لانگ مارچ یا جام مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ بس سڑک بننے کی دیر ہے۔ ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اپنائیت کا ایک احساس ہوا۔ گروپ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ نئے آنے والے دوستوں کو گروپ سے متعارف کروایا جائے۔ اگر میں روداد سفر پیش نہ کرتا تو شاید ہم ایک دوسرے کا نام تک بھی نہ جان پاتے۔ بالا کوٹ پہنچ کر کچھ دوستوں نے ڈرائی فروٹ ایسے خریدا جیسے جون کے بعد ڈائریکٹ جنوری کا مہینہ آ رہا ہے، یا پھر گجرات، پنجاب، اشرا خانہ، منگوال کے علاقوں میں جون کے آخری ہفتے میں شدید برف باری کی توقع ہے، یا پھر مذکورہ بالا علاقے بابو سر ٹاپ میں واقع ہیں۔ میرے خیال میں گھروں کے داخلے کی انٹری فیس ہے۔ گھر والوں کو یاد رکھنا اور انہیں خوش رکھنا ضروری ہے، اس لیے اچھا کیا۔ منگوال گروپ نے زیگم صاحب کی عدم موجودگی کا پورا فائدہ اٹھایا اور ہر بازار اور ریڑھی سے پوری دل جمی اور خلوص سے خریداری کی۔
ایسے لگا جیسے وہ ATM کارڈ انہیں دے کر گئے ہیں۔ ٹرپ کو کامیاب بنانے کے لیے باؤ سعید صاحب اور احسان صاحب نے بڑی محنت کی۔ سعید صاحب کے پاس باورچی خانہ وزارت خزانہ کے قلم دان تھے، ساتھ ساتھ قیادت کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر، گویا 3 ذمہ داریاں مختصراً وہ ہمارے گروپ کے مصنف بھی ہیں۔ دیگر دوستوں میں باؤ نیر صاحب، ذوالفقار صاحب، جاوید صاحب، عابد صاحب، عزیزم عبدالہادی جس نے چائے میں کوپا اور دیگچے میں کڑچھا لا کر اپنا حصہ ڈالا، جناب ندیم صاحب منگوال والے اور میر عالم منشا صاحب نے بڑا کام کیا، علاوہ ازیں محمد افضل صاحب، عبدالستار صاحب اور اظہر جاوید چیمہ بھی کام کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے، حتیٰ کہ محترم قاضی صاحب اور خالد صاحب کو بھی ہیلپ کرتے دیکھا گیا۔ میرے علاوہ ہر دوست نے اپنا حصہ ڈال کر اس ٹرپ کو کامیاب بنایا۔ مجھے فخر ہے اظہر جاوید چیمہ پر، جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور خوش گفتاری کی وجہ سے دلوں کو مو لیتا ہے۔ دوران سفر اس نے ٹیم ورک کا شاندار مظاہرہ کیا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ بالاکوٹ سے واپسی کا سفر 1 بجے کے قریب شروع ہوا۔ راستے میں اللہ کی مہربانی سے ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں باجماعت ادا کی۔ رات 9 بجے کنجا خیریت سے پہنچ گئے۔ عبدالوہاب اپنی والدہ کی بیماری کے باعث ہمارے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ وہ ہمیں لینے اور دیگر دوستوں سے ملنے کے لیے گاڑی لیے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ یوں ایک یادگار سفر کا خاتمہ ہوا۔ اب تو چلتے ہیں، میں قدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔